न्यू वीडियो एंड अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर प्रेस करें और ऑल पर सेट करें। शुरू करते हैं। अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत ड्रावनी कहानियाँ लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी ज़ुहैब शेयर कर रहे हैं। ज़ुहैब कहते हैं, आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी में पेश आने वाली बहुत ही ज़्यादा ड्रावनी कहानी शेयर करना चाहता हूँ। मैं कराची का रहने वाला हूँ। आज से 18 साल पहले की बात है। मैं एक वर्कशॉप पर मैकेनिक था। वर्कशॉप जो था वो हाईवे पर था और मेरा घर उससे बहुत दूर पड़ता था और मैं साइकिल पर आता जाता था। कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था। तो जब उस्ताद को पता चला कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि हाईवे से जब मेरे घर की जानिब जाया जाता था तो रास्ते में बहुत वीरान और सुनसान इलाका आता था। 2 से 3 बार वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने लूट भी लिया। तो मुझे उस्ताद ने कहा, वर्कशॉप के ऊपर एक कमरा बना हुआ है, तुम चाहो तो वहाँ पर रुक सकते हो। तुम ऐसा किया करो, वहाँ पर रुक जाया करो और हफ्ता इतवार तुम घर जाकर मिलाया करो। मैंने उस्ताद को कहा कि मैं उस कमरे का किराया नहीं दे सकता। तो उस्ताद ने कहा, किराया देने की ज़रूरत नहीं है, वो कमरा खाली ही रहता है, वो खाली कमरा है, तुम वहाँ पर रात गुजार सकते हो। वो कमरा हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि कभी अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए और हम लोग जा ना सके तो सोने के लिए कोई जगह होनी चाहिए। लेकिन वो कमरा खाली रहता है, वहाँ पर कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा कि ठीक है। मैंने वर्कशॉप के ऊपर जाकर कमरा देखा। कमरा खासा बड़ा था। जितनी नीचे वर्कशॉप थी उसके आधे हिस्से के ऊपर वो कमरा था और उसके आगे एक छोटा सा सेन भी बना हुआ था। वहाँ पर एक वॉशरूम भी था। उस कमरे में बाकायदा एक बेड भी था। उन्होंने अपने सोने के लिए बनाई हुई थी वो जगह। मुझे वो कमरा साफ़ सुथरा भी लगा और अच्छा लगा। मैंने सोचा कि ये बात बिल्कुल ठीक है। अगले दिन मैं घर गया और मैंने अपने घर वालों को भी ये बात बता दी। अब ये की भी फ़िक्र कम हो गई और उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है, अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम हमें हफ्ता इतवार आकर मिल जाया करना। आज मेरी पहली रात होनी थी उस कमरे में। रात 11:30-12 बजे तक हम लोग वर्कशॉप खुला रखते थे। अक्सर वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती थी, कभी कोई टायर पंचर हो जाना या कभी कोई भी इशू होता था तो हम वो काम कर दिया करते थे। उस्ताद को ये भी बेनिफिट था कि अगर देर रात के भी कोई मुसाफिर आते हैं तो वर्कशॉप पर काम करवा सकते हैं। और मुझे उस्ताद ने कहा कि अगर कोई मदद के लिए आए तो उनकी मदद कर देना। हम वहाँ पर जितने भी मुसाफिर आते थे, गुजरते थे, गाड़ियों वाले ड्राइवर, उनको पता लग गया कि यहाँ पर एक मैकेनिक अब रात भर भी होता है। पहली रात थी। मैं सोया हुआ था कमरे में, दिन भर का थका हुआ। अभी सोए में शायद थोड़ी ही देर गुजरी होगी, मुझे एक डरावना ख्वाब आया। ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि यही कमरा जहाँ पर मैं सोया हुआ हूँ और इस कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है। उस दरवाजे के दरमियान एक औरत बैठी है। वो औरत बहुत डरावनी है और उस औरत के जो हाथ है वो इस तरह से जैसे जानवरों के हाथ होते हैं और वो दोनों हाथों से ज़मीन खोद रही है और खौफनाक आवाज़ें निकाल रही है। ये इतना भयानक मंजर था कि एकदम से मेरी खौफ से आँख खुल गई। जैसे मेरी आँख खुली, मैंने कमरे के दरवाजे की जानिब देखा, दरवाज़ा बंद था। तभी एकदम से ऐसा महसूस हुआ कि जैसे कमरे की छत से कोई चीज़ नीचे गिरी है। मैं बहुत डर गया कि यह आहट कैसी थी, आवाज़ कैसी थी, भला क्या गिरा होगा। अपने दिल को सुकून देने के लिए उठकर देखा, पूरे कमरे में कहीं कुछ भी नहीं था। बस एक कोने में एक मिट्टी का टुकड़ा सा था, जैसे पत्थर होता है। मैं उसे देखकर बहुत हैरान हुआ कि ये पत्थर, इस पक्की छत के ऊपर से ये पत्थर कैसे गिर सकता है। फिर आकर लेट गया। अब बार बार खौफ आ रहा था कि ये ख्वाब मुझे क्यों आया है। फिर सोने की कोशिश की। थोड़ी देर के बाद ऐसा लगा कि जैसे जो छत के ऊपर नलका लगा हुआ है, हैंड पंप, उस नलके को कोई छेड़ है। वो काफ़ी भारी था, लोहे का नलका, जैसे उसको कोई चलाने की कोशिश करते हैं और बाकायदा उसमें से पानी इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत डर गया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उठकर देख सकूं। मैंने दिन में आयतुल कुर्सी पढ़ी और इसी खौफ में मैं सो गया।
صبح 7 بجے میری آنکھ کھلی. کمرے میں ایک کھڑکی تھی. وہاں سے دھوپ جب میرے چہرے پر پڑی تو میری آنکھ کھل گئی. میں اٹھا, باہر نکلا تو ابھی بھی نلکے والی جگہ سے ایسے وہ جگہ گیلی تھی جیسے ابھی ابھی کوئی پانی استعمال کر کے گیا ہے, اور نلکے سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے. گیلے پیروں کے نشان, ننگے پاؤں, وہ نشان ایک کونے کی طرف جا رہے تھے. اس کونے میں باتھ روم تھا. میں نے جا کر دیکھا باتھ روم خالی تھا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ گیلے پیروں کے نشان کس کے ہیں. بہت ڈر گیا. جلدی سے نیچے آیا, آ کر ورک شاپ کھولی. 8 بجے کے قریب استاد آ گیا. استاد نے دیکھا کہ یہ تھوڑا سا پریشان ہے تو میرے سے پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے. میں نے کہا استاد, میں نے رات کو ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے. اس کمرے میں کیا اس اوپر والے حصے میں کچھ جنات وغیرہ تو نہیں ہے؟ استاد نے کہا نہیں نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں اکثر یہاں پر سوتا ہوں, مجھے آج تک ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا. نئی جگہ ہے, پہلی بار تم اکیلے سو رہے ہو تو تمہیں اس لیے ڈر لگا ہوگا. میں نے بھی اس بات کو ایک خواب بھی سمجھ لیا, لیکن وہ گیلے پیروں کے نشان بار بار ذہن میں گھوم رہے تھے. میں نے استاد سے یہ بات بھی کی, انہیں پھر بھی یقین نہیں آیا میری بات پہ. اسی طرح سے سارا دن کام کیا. رات کو کھانا وغیرہ بھی کھا لیا. استاد کے گھر سے آتا تھا ہم سب کے لیے کھانا بھی کھا لیا. اب آج تھوڑا موسم خراب تھا تو استاد جلدی گھر چلے گئے. باقی مکینک بھی 12 بجے کے قریب چلے گئے تھے. میں نے بھی آج ورک شاپ جلدی بند کر دی کیونکہ بہت تیز آندھی چل رہی تھی, اور میں اوپر چلا گیا. کھڑکی سے صاف مجھے بادل چمکتے نظر آ رہے تھے. بہت تیز ہوا چل رہی تھی. وہ کھڑکی تھی, شیشے کی کھڑکی تھی. باہر کا منظر نظر آ رہا تھا. ایک دم سے میں بستر پر لیٹا باہر کھڑکی کی جانب دیکھ رہا تھا. ابھی بارش شروع نہیں ہوئی تھی. ایک دم سے کمرے کا دروازہ کھل گیا. کمرے کو میں نے کنڈی لگائی ہوئی تھی, اس کے باوجود کمرے کا دروازہ کھل گیا. تو میری ایک دم سے کھڑکی سے نظر ہٹ کے میں نے کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا تو مجھے ایسا لگا کہ باہر نلکے کے پاس کوئی کھڑا ہے. ایک دم سے جیسے آسمان پر بجلی چمکتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے, تو مجھے وہاں پر باقاعدہ ایک وجود کھڑا ہوا نظر آیا. میں بہت ڈر گیا. میں جلدی سے اٹھا اور میں نے یہ باقاعدہ کہا کہ کون ہے وہاں پر, لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا. میں نے دروازہ بند کر دیا, آ کر بستر پر لیٹ گیا. خوف کے مارے میں نے چہرے کے اوپر چادر کر لی. ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی. میری آنکھ لگ گئی. مجھے ایک دم سے ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے سر کو کسی نے پکڑ کر جیسے تکیے سے اوپر اٹھایا ہے, باقاعدہ محسوس ہوا. تو میری آنکھ کھل گئی تو کیا دیکھتا ہوں, ایک بہت ڈراؤنے چہرے والی عورت تھی. سرخ لباس پہنا ہوا تھا. وہ میرے سر کی طرف, جس طرف پلو ہوتا ہے, میرے سرہانے کے پاس کھڑی تھی, اور باقاعدہ اس کے دونوں ہاتھ, وہی جانور نما ہاتھ, میرے سر کے قریب تھے. اور ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے اس کے منہ سے کوئی سفید کلر کا دھواں نکل رہا ہے, اور وہ دھواں میرے چہرے کے اوپر بھی پڑ رہا ہے. میں بہت ڈر گیا. میں چھٹپٹا رہا تھا, اپنا سر چھڑوا رہا تھا اس سے, مگر اس نے پوری طرح سے مجھے جکڑا ہوا تھا. پتہ نہیں میں نے کیسے ہاتھ پاؤں مارے. میں اس بستر سے نیچے گرا, دروازہ کھول کر باہر بھاگنے لگا. ایک دم سے بہت زیادہ ڈر گیا. جب دروازہ کھول کر باہر نکلا تو مجھے نلکے کے پاس کھڑی نظر آئی. میں نیچے ورک شاپ میں آ گیا. اب میرے دل کی حالت ایسے تھی جیسے میرا دل بند ہو جائے گا. نہ میں نے آندھی دیکھی نہ طوفان. میں نے اپنا سائیکل لیا, گھر کے لیے نکل پڑا. جب میں ورک شاپ بند کر رہا تھا, مجھے باقاعدہ سیڑھیوں سے, چھت سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی, خوفناک چیخنے کی آوازیں. آدھی رات 2:45 بجے میں اپنے گھر پہنچا. گھر والے بہت ڈر گئے میری حالت دیکھ کر. میری آنکھیں سرخ لال ہوئی ہوئی تھی. چہرے کا رنگ ایسے تھا جیسے پیلا زرد ہوتا ہے. کپڑے گیلے تھے اور میرے بال بکھرے ہوئے تھے. میں نے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر رونا شروع کر دیا. میں اتنا ڈرا ہوا تھا. وہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مجھے ہوا کیا ہے. مجھے بڑی مشکل سے ان لوگوں نے بٹھایا, تسلی دی, پانی شانی پلایا, اور پوچھنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا ہے. میں نے انہیں سارا ماجرا بتایا. مجھے بہت سا بخار تھا, میرا جسم کانپ رہا تھا. نیم بے ہوشی کی حالت میں میں بستر پر پڑا تھا.
اور میرے کانوں میں دور خوفناک چیخیں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی صبح ہوئی میرے ابو علاقے سے مولوی صاحب کو لے آئے۔ مولوی صاحب نے دم کرنا شروع کیا تو میری آنکھوں سے جیسے ایسے پانی شروع ہو گیا جیسے مجھے بہت سخت تکلیف ہو رہی ہے، آنکھوں میں جلن ہو رہی ہے، جیسے میں رو رہا ہوں، اور پھر سے آنکھیں ویسے ہی سرخ لال ہو گئی۔ مولوی صاحب نے یہ کہا کہ اس کے اوپر کسی پچھل پیری ڈائن نے حملہ کیا ہے، جس جگہ پر یہ تھا وہ جو خالی کمرہ تھا وہاں پر اس مخلوق کا بسیرا ہے اور وہاں پر وہ رہتی ہے۔ خالی کمرہ ہونے کی وجہ سے اس نے اس کے اوپر اپنا بسیرا کر لیا ہے۔ پھر میں بہت بیمار رہنے لگ گیا۔ مجھے دورے تو نہیں پڑتے تھے لیکن میں بیمار بہت رہتا تھا۔ اگر میں کمرے میں اپنے گھر کے کمرے میں اکیلا سویا ہوتا تھا تو باقاعدہ آدھی رات کو میرے ساتھ ایک بھیانک چہرے والی، پورے جسم پر بال ہی بال ہوتے تھے، بہت لمبے جیسے ریچھ کے بال ہوتے ہیں، مخلوق میرے پاس لیٹی ہوتی تھی۔ جب میں آیت الکرسی کا ورد کرتا تھا وہ غائب ہو جاتی تھی۔ پھر میرے ابو ایک دور دراز گاؤں میں مجھے ایک صاحب علم کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے مجھے حفاظت کا ایک تعویذ دیا۔ اس تعویذ کے بعد وہ مجھے رات کو نظر نہیں آتی تھی بستر پر، اور قسم کی بیماریاں مجھے ہونے لگ گئی۔ میرا پیٹ بہت سوج جاتا تھا، درد رہتا تھا پیٹ میں کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اگر ایک بیماری ٹھیک ہوتی تھی تو دوسری لگ جاتی تھی۔ کبھی آنکھیں سوج جاتی تھی، خراب ہو جاتی تھی، ہاتھ زخمی ہو جاتے تھے، کوئی کام نہیں بھی کرتا تھا تو ہاتھوں کے اوپر ایسے کٹ آتے تھے جیسے باقاعدہ چھری سے یا بلیڈ سے آتے ہیں۔ کبھی کبھی ہاتھ اتنے زخمی ہو جاتے تھے کہ کوئی چیز پکڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ بہت علاج کروائے، 5 سال میں نے علاج کروائے، ہر شہر گیا، ہر جگہ پر گیا۔ نماز پڑھتا تھا تو خوف آنے لگ جاتا تھا، وہ چیز ڈرانے لگ جاتی تھی جیسے دماغ پر حاوی ہو جاتی تھی۔ کبھی کبھی ایسا دل چاہتا تھا کہ اپنے آپ کو نقصان دے لوں، کچھ ایسا کر لوں۔ اس کے بعد پھر ایک اور بزرگ کا پتہ چلا، وہ پنڈی والی سائڈ پر تھے، وہاں پر گئے۔ انہوں نے 3 دن کا میرے سے کوئی عمل کروایا ایک قبرستان میں، میں نے وہ عمل کیا ان کے ساتھ ہی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک تعویذ دیا اور ایک کالے رنگ کا دھاگا میرے بازو پر باندھ دیا کہ 7 دن یہ دھاگا اتارنا نہیں۔ 7 دن کے بعد دوبارہ ان کے پاس گیا، انہوں نے ایک تعویذ دیا۔ اس کے بعد میں ٹھیک ہونا شروع ہوا۔ پھر نہ تو ہاتھ زخمی ہوتے تھے، نہ پیٹ میں تکلیف ہوتی تھی۔ ورک شاپ پر میں دوبارہ کبھی بھی نہیں گیا تھا۔ استاد بڑی بار مجھے لینے کے لیے آیا تھا۔ استاد نے یہ بتایا کہ یہاں پر میرے اوپر کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا، لیکن اکثر مجھے کمرے میں کسی کی آہٹ اور 1-2 بار ایک پرچھائی نظر آئی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ تمہاری ایسی حالت کر دے گی۔ ایک بزرگ نے ہمیں بتایا تھا کہ ویرانوں میں جہاں پر آبادی کا نام و نشان نہیں ہوتا، ہائی وے ہوتے ہیں، سنسان راستے ہوتے ہیں، تو وہاں پر جب یہ لوگ ایسی ورک شاپ سے ایسی جگہ بنا لیتے ہیں تو جنات کے تو وہاں پر پہلے ہی گزر بسر یا ٹھکانے ہوتے ہیں، تو پھر ان ویرانوں سے وہ مخلوقات انسانوں پر حملہ آور ہوتی ہیں۔ میں وہ دن کبھی بھی نہیں بھول سکتا، وہ راتیں، وہ ڈراؤنا خواب جو میں نے پہلے خواب دیکھا اور وہ حقیقت میں میرے سامنے اس ڈائن نے میرے پر حملہ کیا۔ وہ کمرہ آج بھی جب مجھے یاد آتا ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے اب میں ٹھیک ہوں اپنی زندگی میں، اب میں اپنا کام بھی کرتا ہوں، میری اپنی بھی ایک ورک شاپ ہے۔ دوبارہ کبھی بھی میں کسی ایسے ویرانے کی طرف نہیں گیا۔ میری شہر میں مین مارکیٹ میں میری شاپ ہے۔ یہ میری کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ زہیب آپ کا۔ جیسے یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئی ای میل آئی ڈی nushinvic57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر سٹوریز اردو پر ایز یوزول میں 1 منٹ ہارر سٹوری پوسٹ کروں گی، اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں مجھے، میری فیملی کو، میرے پورے پاکستان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی سٹوریز۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔